अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक कहता हूँ आपको। नूरे रमज़ान की हमारी लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है सदका, खैरात, सखावत। सखावत किस तरह से लोगों की हेल्प की जाए, किस तरह से एक दूसरे की मदद की जाए, यही बातचीत हम कर रहे हैं और यही बातचीत हमें सीखनी है और यही बातचीत हम करना चाहते हैं। कराची में ख़ास तौर पे आज के दिन अगर आप न्यूज़ देखें तो इंसान हैरान हो जाता है कि कई जगहों पे फिगर्स आते हैं 500, कई जगहों पे फिगर आते हैं 700, लेकिन हमें जो रिसेंटली अभी जो न्यूज़ मिली तो सुना कि 1500 से ज़ायद लोग, 1400 से ज़्यादा लोग गर्मी की शिद्दत से मर चुके हैं, वफात पा चुके हैं कराची में। और जो हैं इस तरह से बहुत हालात ख़राब हैं। और भी जगहों पे हॉस्पिटल्स लेने को तैयार नहीं हैं, डेड बॉडीज़ जो हैं वो लोग गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं। और हमारा दिल जो है ये बात सुनकर बेहद परेशान है कि किस तरह अल्लाह की रहमत का महीना है, लेकिन इस महीने में हमें क्या कुछ नजर आ रहा है। क्या ये हमारे गुनाह हैं, क्या ये हम पर अजाब है, या अल्लाह पाक की कोई आजमाइश है। अब इस आजमाइश से हम लोग कैसे निकलते हैं। अवाम तो बेचारी हमेशा पिसती है, अवाम के ऊपर ही सारा मलबा आता है, लेकिन जो करता धरते हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं वो कहाँ हैं। प्रोग्राम के शुरू में मैंने यही कहा कि जो जिम्मेदार हैं हमारी सोसाइटी के, जिनको आप लोग वोट्स देते हैं, जो ओहदों पर फाइज हैं, जो ये नारे मार कर आते हैं कि हमें इलेक्ट करें, हम मसले हल करेंगे, कहाँ पे हैं वो सारे लोग इस वक्त। और क्यों हमारी आवाम की भी आंखें बंद हो जाती हैं कि हम उन्हीं लोगों को बार बार अपने सर पर मुसल्लत करते हैं जो हमारे साथ ये सलूक करते हैं। कहाँ हैं के इलेक्ट्रिसिटी वाले, किधर हैं ये पानी वाले, किधर हैं लोग, क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आप इनके अपने घरों में जाकर देखिए, जनरेटर्स हैं, एसीज हैं, पानी भी है, आराम है, ऐश है, इशरत है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन पिस कौन रहे हैं। यहीं पे सामने मेरे बैठे हुए मुझे बताया लोगों ने, आम आवाम, हम सब लोग उसमें शामिल है। इन्होंने बताया कि 4 दिन से इनके घर में लाइट नहीं है, लेकिन ये लोग हमारे पास यहाँ मौजूद है। यहाँ पे हॉल में जाहिर है जनरेटर चल रहा है, एसी है, इन लोगों को सुकून है। यहाँ पे खातून बैठी हैं, वो भी बता रही थी कि 2 दिन से और पूरी रात उनके पास बिजली नहीं थी, पानी की किल्लत है, लोग मर रहे हैं। जफर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जफर भाई, आप जेडीसी से आपका ताल्लुक है और तंजीम आपकी माशाल्लाह बहुत काम कर रही है। आप अभी बाहर से आए हैं और आपने बताया कि 16 लाशें जो हैं वो आपके ऑफिस में इस वक्त आपने रखवाई हैं। बिल्कुल, उनको क्या हालात बहुत ज्यादा खराब हैं? हालात की पोजीशन ये है, गुज़िश्ता 3 दिनों से जो गर्मी ये कराची पर पड़ी तो इसने हुकूमत की असलियत दुनिया को दिखा दी। कराची का बहुत बड़ा मसला था सालों से, कुछ 4-5 साल से, कि रोजाना सुबह एक डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर मारा जा रहा है। सिंध हुकूमत यही हुकूमत थी, ये कुछ नहीं कर सके। अब जब आर्मी ने अपने हाथ में लिया, मामला सारे सीधे हो गए। अब दूसरा मसला जिसमें इनकी पूरी असलियत खुल के सामने आई है, सालों से हुकूमत कर रही है, दिहाइयों से। गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ने में डिहाइड्रेशन हुई, लोगों को किसी को सांस की प्रॉब्लम, किसी को हार्ट अटैक हुआ। इतना ज्यादा गर्मी और उसके ऊपर के इलेक्ट्रिक की जाने से बिजली का बंद कर देना। कराची में इतनी बड़ी गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है कि जो बेचारे लोग, आप जानते हैं फ्लैटों का जंगल है कराची। हर कोई अमीर नहीं है, हर कोई यूपीएस जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकता। जिनके घर में बीमार लोग थे या मरीज थे या दीगर कोई प्रॉब्लम थी, उनके अमवात होना शुरू हुई या वो अस्पताल की जानिब दौड़े लेके। परसों रात से अस्पतालों की ये पोजीशन है कि आप एक मरीज को एम्बुलेंस में लेके एक अस्पताल जाते हैं, अस्पताल बोलता है जगह नहीं है। मतलब मेरे साथ परसों रात का तजुर्बा है कि हम एक पेशेंट को लेकर फेडरल एरिया से चले और पूरा कराची घूमने के बाद हम सफूरा चौक से आगे मेमन अस्पताल पहुंचे तो वहां भी हमें 2 घंटे बाद जगह मिलती है और हमारे सामने लोग अपने पेशेंट्स को गोदियों में लेकर आ रहे हैं और गोदियों में ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं अस्पताल का नाम लेके बात कर रहा हूँ आपसे। जी हाँ। अब कंडीशन ये हुई, उसके बाद जब उन लोग पेशेंट्स की अमवात होना शुरू हुई, वो मौतें हो रही हैं। अब ये पोजीशन आ गई है, परसों रात से ना मैयतें उठाने के लिए मैयत बसे हैं शहर में। उन मैयतों को रखने के लिए ईदी साहब का कोल्ड स्टोरेज मिसाली कोल्ड स्टोरेज है और उनसे ज्यादा खिदमत कोई नहीं कर रहा कराची में, कोई दो राय नहीं है। उन्होंने भी लिख के लगा दिया कि अब हम नहीं ले सकते, मस्जिद दरवाजे खोलेंगे तो ये बॉडियां सड़नी शुरू हो रही हैं। अच्छा, बॉडियां मूव क्यों नहीं हो रही? कब्रिस्तानों का ये आलम है कि अभी एक निजी टीवी दिखा रहा था, कमिश्नर कराची साहब से राब्ता किया है कि सोसाइटी कब्रिस्तान में अर्जेंट कब्र मांगी है तो कल दिन का टाइम मिला है, आज का उस वक्त का नहीं मिला। कैसे देंगे? 70 मैयतें लाइन में लगी हैं, गोरकन 2, 1, 3, 4, 6 गोरकन होंगे बस। अच्छा, चूंकि कब्रिस्तान बनाए नहीं इस गवर्नमेंट ने, अब गोरकन किसी एक मुर्दे को चोरी करके उसको कहीं और दफनाएगा तो कब्र चोरी की बरामद करेगा वो, सही है। अच्छा, अब ये सारा मामला पब्लिक के सामने नहीं हो सकता, तो
سسٹم بہت سلو ہو گیا. اچھا جو کمیونٹی قبرستان ہے, اب جیسے بات کی جائے وادی حسین قبرستان کی بات کی جائے, تو میں ابھی بات کر کے آ رہا ہوں ان کے آنر سے, عالم شاہ جی صاحب سے. وہ کہہ رہے ہیں آج کی کیپیسٹی سے 10 میتیں زیادہ ہیں میرے پاس اس وقت, میں کیا کروں. کہہ رہے ہیں پوری رات یہاں پر وہ لگے ہیں کہ ایک چھوٹی جگہ جس کی آپ بات کریں, اس طرح پورے المیہ. ہم نہیں بات کرتے بیماروں کی, ہم بات نہیں کر رہے مرنے والوں کی, ہم سیدھی سی بات کر رہے ہیں. کیا کراچی میں سونامی آیا ہے؟ پورے کراچی میں اس وقت دیکھ لیں کھلی ہوئی سوزوکیوں میں تخت رکھ کے میتوں اس پہ رکھ کے قبرستانوں میں جا رہے ہیں. ایک قبرستان منع کر رہا ہے, دوسرا لوگ آفر کر رہے ہیں 50-50 ہزار روپے کی, بھائی میرا بیٹا ہے, بدبو آ رہی ہے, گھر میں برف رکھ کے بیٹھے ہوئے, گھروں میں برف جما کے لا رہے ہیں. پورے کراچی میں برف نہیں مل رہی اس وقت. اچھا ہمیں اس سے میں کہتا ہوں یہ بھی چیپٹر ختم کریں. مرنے والا مر گیا, جس کو انہوں نے لٹکا کے رکھا ہوا ہے وہ بھی چلا جائے گا. پرائیویٹ اسپتالوں کی چاندی ہو گئی ہے, سارے وینٹیلیٹر فل ہیں, صحیح ہے, یہ چیپٹر بھی ختم ہو گیا. چیپٹر تو یہ ہے سر, کیا سونامی آیا ہے 1945 میں پہلا ایک سونامی آیا تھا کراچی میں, جو کہ 3 منٹ کے لیے آیا تھا اور 4,500 لوگ لقمہ اجل بن گئے. 1945 کا کراچی شاید 15 لاکھ کی آبادی ہو, آج کا کراچی 3 کروڑ کی آبادی ہے. تو خدا نہ خواستہ سونامی آ گیا تو سونامی کی تو وارننگ ہی 20 منٹ کی ہے, اور سونامی کی منیمم لہر جو ہے وہ 16 فٹ کی ہے. تو آپ کی عوام جو نہیں چڑھ پائی تیسری منزل پہ, یا جو کچی آبادیاں, تو یہ آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ اتنے زخمی, اتنی لاشیں. تو 100% یہ گدھوں کی خوراک بنیں گے, جانور کھائیں گے. کوئی فکر نہیں ہے گورنمنٹ کو, لوگ تڑپ رہے ہیں. آپ یقین کریں اسپتالوں میں جائیں, آکسیجن سلنڈر نہیں ہے, خوش ہیں, پورا اسٹاف خوش ہے, ہمیں سیلری ملے گی اس مہینے. تو چھوٹے اسپتال میں کل وزٹ کر کے آیا ہوں, ڈاکٹر خوش ہیں, سب کے چہروں پہ, مطلب یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نیچے والا طبقہ ہے, پرائیویٹ اسپتال جو کمانے. گورنمنٹ اسپتالوں میں آپ ٹی وی پہ پڑھ لیں, ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ نجی ٹی وی چینلز لائیو ٹرانسمیشن دے رہے ہیں جنہ کے باہر سے, ابھی وہ اپنا ایک جملہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے کہ دوسری ایمبولینس آ جاتی ہے, اس میں سے یا تو میت اتر رہی ہے. کی بھی عیدی سینٹر بھی بات ہوئی تھی, بہت برا حال ہے. اور سیدھی سی بات ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں. 800 میتوں پر کراچی کی پوری کلئی کھل کے سامنے آ گئی. اگر خدا نہ خواستہ, میں کہتا ہوں ارتھ کوئک آ جائے کراچی میں, خدا نہ خواستہ, یہ فلیٹوں کا جنگل ہے, آپ ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ نہیں جا پائیں گے. مطلب کوئی تیاری ہی نہیں ہے اور کوئی پریپریشن نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ساتھ نہیں ہے. اور ظفر بھائی مطلب اس چیز کو میکسیمم چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں لوگ. یہ سب ٹی وی چینل, دوسرے چینل سے, ہمارا چینل ہم ذکر کر رہے ہیں. میں اسمبلی ہال میں آ رہا ہوں, کراچی میں 800 میتیں سڑکوں پہ رکھی ہوئی, لوگ رو رہے ہیں اپنے پیاروں کی میتیں لے کر. ایک ہمارے علاقے میں فیڈرل ایریا میں ایک کیس ہے, بچہ اب نارمل تھا, پرسوں اس کا انتقال ہوا, اس کی فیملی گھر میں برف لگ کے میت بیٹھی ہوئی ڈرائنگ روم میں. کیا کریں, پرسوں دن کی قبر مل رہی ہے. آپ حالت تو دیکھیں باڈیز کی. آپ اسمبلی میں آ رہے ہیں, آپ وزیر ہیں, تو وہاں تالیاں بج رہی ہیں ان کے لیے کہ وہ تم فلاں اور اتنے احساس ہوتا ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں وہ. ارے سر روزہ کسی کا نہیں ہے, ڈیلی رات کی افطار پارٹیاں ہیں, وہاں سب جمع ہو رہے ہیں. آپ سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ وہ میگا سٹی ہے جہاں پر 1940s میں اسپتال بنا تھا, ایک جنا, ایک سول, ایک عباسی, ایک قطر. تو آج تو آبادی 25 گنا بڑھ چکی ہے. آج ایسے 50 اسپتال ہونے چاہیے تھے. پورے کراچی میں ایک برن کا اسپتال ہے, سول اسپتال, جہاں پورے سندھ کے کیسز آ رہے ہیں. بیڈ کتنے؟ 20. کون سوچے گا ادھر؟ جس پہ گزر رہی ہے وہ 25 دن تک زندہ رہتا ہے, 26 دن مر جاتا ہے, وہ اپنا کوئی تسلی دے دیتا ہے. وہی والی بات ہو گئی کہ کسی اسپتال لے کر گئے, بچہ بولتا ہے, جوان بیٹا بولتا ہے, میرے والد نے اسپتال میں میرے ہاتھوں میں دم توڑا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسپتال کے اسٹاف نے CPR دینا تو اس سے اس کا باپ بچ جاتا, مصنوعی سانس دینی تھی, بچ جاتا. مہدی صاحب, اتنی ذمہ داری ہے حکومت کی, جو حاکم وقت ہوتے ہیں اور جو لوگوں پہ حکمرانی کرتے ہیں اور جو بہت دعوے کر کے آتے ہیں, اور عوام, ہم جیسے لوگ, اب ظاہر ہے ہمارے اس میں تو نہیں ہے نا بس میں کہ ہم لوگ ایک ہاسپٹل کریٹ کر دیں انسٹنٹلی. ہم آواز اٹھانا بالکل ہمارا روڈوں میں نکلنا پڑے گا, لیکن وہ آواز بھی نہیں سنائی دیتی کسی کو. کیا حاکم وقت کا کیا کیریکٹر ہونا چاہیے؟ جو ابھی ظفر بھائی صاحب بات بیان کر رہے ہیں اس سے واقعاً دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ کس طریقے سے بات کی جائے اور کہاں تک بات کی جائے. جو لیڈرز ہیں ہمارے, وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سے مایوس ہو چکے ہیں, نا امید ہو چکے ہیں. اب کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا ہماری باتوں سے, ہمارے رونے سے, ہمارے مرنے سے, ہمارے لہو بہنے سے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب عوام ہی کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, عوام ہی کو آپس میں مل بیٹھ کر بیٹھنا ہے اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنا ہے. پیغمبر اکرم کی ایک دعا میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ جو بہت خوبصورت دعا تھی, اور اتفاق سے ماہ مبارک رمضان کی ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. 14 جملے اس دعا کے, لیکن میں ساری دعا آپ کی خدمت عرض نہیں کر پاؤں گا. ابتدائی جملہ جو ہے فرماتے ہیں, اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, پروردگارہ جو قبر والے ہیں ان کو خوشحالی نصیب فرما. اللہم غنی کل فقیر, اے پالنے والے ہر فقیر کو غنی بنا دے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو غنی بنا دے, مومن کو غنی بنا دے, فلاں کو غنی بنا دے, کہا ہر ایک کو غنی بنا دے. ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے, ہر بے لباس کو لباس دے دے, ہر مقروض کا قرض ادا کر دے. تو یہ اسلام تو اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے.
سوال کروں گا تمام مفتیان کرام سے, تمام علماء کرام سے, ایک طرف اگر کسی کی موت آنے والی ہو اور لاشا گر رہا ہو, دوسری طرف نماز قضا ہو رہی ہو, تو نماز پڑھنا ضروری ہے, اس کو بچانا ضروری ہے. سب کی ذمہ داری بنتی ہے بالکل صحیح کہ انسان کو بچایا جائے. اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے, حدیث کا جملہ یہ ہے, جعل اللہ سبحانہ حقوق عبادہ مقدمۃ علی حقوقہ. پروردگار نے بندوں کے حقوق کو مقدم کیا ہے اپنے حقوق پر. نماز کے اندر کمی رہ جاتی ہے, روزوں کے اندر کمی رہ جاتی ہے, حج کے اندر کمی رہ جاتی ہے, پروردگار معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر کسی کو تم دیکھ رہے ہو, اس کو پانی کی ضرورت ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہے, جیسا بھی ظفر بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہسپتال میں ضرورت ہے, اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے, اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, اس کو برف کی ضرورت ہے, یہ پہنچانا زیادہ ضروری ہے. اگر یہ نہیں کیا گیا تو حقیقت میں اسلام مٹ جائے گا. اسلام اس چیز کا نام نہیں کہ انسان صرف نمازیں پڑھتا رہے, روزہ رکھتا رہے. اسلام دو چیزوں سے مل کر بنا ہے, ایک حقوق اللہ ہے, دوسرے حقوق العباد ہے. اور پروردگار نے حقوق العباد کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے. حقوق اللہ کو تو پروردگار انشاءاللہ معاف فرما دے گا, لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جو شہادتیں بھی ہوتی ہیں, اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ شہید ہو گیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے, یاد رکھیے گا اگر کوئی شہید بھی ہو گیا ہے لیکن اس کی گردن پر لوگوں کے حقوق ہیں تو پروردگار اس کو معاف نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یہ حدیث کے جملے ہیں کہ جو شہادت کی موت مر گیا اللہ کے راستے میں, لیکن اگر اس کے اوپر بندوں کے حقوق ہے, پروردگار اس کو معاف نہیں کرنے والا ہے. مہدوی صاحب, آپ نے ذکر کیا, اور لوگ اور عوام تو جو بیچاری پس بھی رہی ہوتی ہے, ابھی بھی یہاں پہ مجبور لوگ سامنے بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی اس عوام کا حصہ ہے, اور ٹیلی ویژن پہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کے پاس بجلی ہے اس وقت اور لوگ پریشان ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ جو کیوس ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو بالکل ہی, وہ کہتے ہیں نا کہ جب حکومت بالکل جواب دے دے, کچھ بھی نہ ہو, اور حاکم وقت کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یعنی اس دور میں تو ایسا تھا کہ اگر ایک شخص, وہ کہتے ہیں نا ایک جانور بھی اگر بھوکا ہے اس کے لیے بھی تڑپ جاتا تھا حاکم. لیکن آج کل کے جو حکمران ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ حکمران ایک عذاب الہی ہیں. ہمارے اعمال, بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں. اس میں بھی ہم قصوروار ہیں کہ ہم انہیں لائے ہیں, اور اب ہم ان کو بھگت رہے ہیں. اور بے حسی جو ہے یہ اس وقت تک بے حسی رہتی ہے جب تک کہ آپ صبر کرتے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول, جب صحابہ نے انہیں منع کیا کہ آپ مت جائیے, اہل کوفہ ساتھ نہیں دیں گے, تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں میرے نانا کی بات بھول گئی کہ ظلم کو سہنا بھی ظلم ہوتا ہے. تو اب ہم سب قصوروار ہیں اس کو برداشت کرنے کے بھی. میں ظفر عباس کے ساتھ ہوں 100% اس معاملے میں. کیا یہ ظفر عباس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے, کیا یہ ایدھی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لاشیں اٹھائے؟ یہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے انہیں کس لیے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور کرسیاں دی, کس لیے پارلیمنٹ بنایا تھا؟ اس لیے کہ یہ تو عیش کریں اور عوام جو ہے چند گھنٹے یہاں پہ اے سی کے لیے آ جائے, بالکل, یا مر جائے تو گاڑیوں میں. بالکل صحیح. بتاؤں میں آپ کو المیہ, اس ملک میں اگر دیکھا جائے تو یہ سیاستدان کا نہیں, ایک اچھا گریجویٹ لڑکا جو ہے اس کی تنخواہ جو لگتی ہے وہ لگتی ہے 15,000 روپے, اور 2 سال بعد ترقی ہو کے 18,000 سے 20,000. گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے حساب سے منیمم تنخواہ 13,000. ایک کچی آبادی میں آپ گھر لینے جائیے تو 8,000 روپے کرائے کا گھر ہے, بجلی کا بل ہے 6,000 روپے کا, اس چھوٹے سے 2 کمرے کی جھگی کا بل 6,000 روپے, 8 اور 6 14,000 روپے, تو 13,000 تو آپ تنخواہ دے رہے تھے. اب وہ 1,000 روپے قرضہ لے کے پہلے تو اس کے بعد وہ کھائے گا کیا؟ ارے پنکھا خاندان میں لوگ کیسے پالے گا؟ ماں اگر بیمار ہے, اچھا لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب میں غریب ہوں, میری تنخواہ 12,000 روپے ہے, میری ماں کو بڑی بیماری ہے, کوئی خدا نہ خواستہ ہے, یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, تو میں اچھے اسپتال کیسے لے جاؤں گا؟ ڈاکٹر کی فیس ہی پہلے معائنے کی 2,000 1,000 روپے, تو ایک کلینک پہ لے کے جاؤں گا جو 500 روپے کا پین 5 روپے کا پین کلر دے گا مجھے 10 روپے کا, اس کا نام ہوگا فری کلینک. اب میری ماں میرے سامنے یا میرا کوئی بھی چہیتا جو ہے اس پین کلر کے سامنے اپنی پوری زندگی کمپلیٹ کرے گا. اب اس کے بعد میں کتنا بڑا باغی تیار ہو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ میرے خود حرام کمانے کے لیے تیار کر رہے ہیں عوام کو, آپ خود حرام کمانے کے لیے تیار کر رہے ہیں, رزق حرام ان کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہیں, اور ایک باغی, ایک مجرم پیدا کر رہے ہیں. کل کو یہ نوجوان نسل کیا نکلے گی؟ وہ بچے جن کے والدین روٹی کی وجہ سے مر گئے یا انہوں نے زندگی بھر افلاس دیکھا, تو وہ آگے چل کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ روٹی کے بعد اب یہ جو غربت, یہ جو 1,000 بندہ یا جتنے بھی قیامت ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, ہم اس
بات چیت کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کے غم میں ہم ساتھ شریک ہیں, اور کاش کہ ہم ایسا کر سکیں کہ حکومت ہمارے ساتھ ہو, کاش کہ ہم ان کو غیرت دلا سکیں, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز ان کے دل پہ, ان کے ذہن پہ جا کے اثر کرے کہ ان کی غیرت جاگے, یہ لوگ باہر نکلیں اور یہ صرف ایک بار دیکھیں کہ عوام کس طرح سے تڑپ رہے ہیں, لوگ کس طرح سے مر رہے ہیں, لوگ کس پریشانی میں ہیں کہ ان کو اپنے گھر والوں کی میت کو دفنانے کے لیے جگہ نصیب نہیں ہو رہی. اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا اس عوام. ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ظفر بھائی ہمارے ساتھ ہے. ظفر بھائی, ایمبولینسز نہیں ہیں لاشیں اٹھانے کے لیے, لوگ گاڑیوں میں لے کے پھر رہے ہیں. آپ نے ظفر بھائی ذکر کیا, یہی بات میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بولی کہ یہ میگا سٹی تھا, جی یہ منی پاکستان تھا کراچی, یہ 70% ریونیو جنریٹ کر رہا تھا. وہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی, میں کہتا ہوں ایک کیٹیگری جس کو کہتے ہیں پیسے والے لوگوں کی میتیں کھلی گاڑیوں میں جا رہی ہیں, قبرستان کے باہر 7-7 گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں, 2 گورکن ہیں لائن میں. میں نے آپ سے کیا بولا 40 میتیں. اچھا, میں وہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میت رکھی تھی, ان کی میت کے اوپر دوسری میت آ گئی, تو وہ شکوہ نہ کریں. یہ ایدھی صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے اتنے کراچی کا اتنا بڑا بوجھ اپنے سینے پہ لیا ہوا ہے. مجھے کوئی ایک شخص کال کر کے بتا دے کہ اس شہر میں جہاں 3 کروڑ کی آبادی ہے سرکاری ایک ایمبولینس ہے. ایدھی صاحب کی 16 احسان ہے کہ انہوں نے پاکستان کو 1600 ایمبولینسیں دی, وہ خدمت کر رہے ہیں, وہ پیسہ نہیں لیتے. گورنمنٹ کہاں ہے؟ گورنمنٹ کی شاید 30 یا 20 وہ جو ایمبولینس ہیں وہ بھی کھڑی ہیں. گورنمنٹ کی ایمبولینس اگر کوئی سڑک پہ چل رہی ہے تو ایک آدمی فون کر کے بتا دے. ہاں, ہو سکتا ہے کسی اسپتال میں ہو تو ڈاکٹروں کو گھر چھوڑنے جاتی ہوگی, لے کر آتی ہوگی, یا کھانا وانا لے کر جانا آنا. پیشنٹس کو کون سی ایمبولینس مل رہی ہے؟ غریب آدمی کے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایمبولینس میں چلا جائے اسپتال, اگر یہ این جی اوز نہ ہوتی تو. بالکل صحیح. بہت بڑا احسان ہے ایدھی صاحب کا اس قوم کے اوپر کہ بڑے سے بڑے نفسیاتی کیس کو وہ ڈیل کر رہے ہیں, یتیموں کو پال رہے ہیں. کبھی کسی یتیم کو لے کر آپ کو ملیں گے نہیں کہیں بیٹھے ہوئے, اس کا بڑے عزت دار طریقے سے ان کو جوان کرتے ہیں, ان کی شادیاں کر رہے ہیں, ان کو کام سکھا رہے ہیں, ان کو مائکرو فائنانس. لیکن یہ کام تو حکومت کا تھا. جی ہاں. اگر آج 60 سال گزرنے کے بعد بھی میں قائم علی شاہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں, قائم علی شاہ صاحب, نفیسہ شاہ جیسے آپ کی بیٹی ہیں, بے شک ان کے پاس 1 یا 2 یا 3 یا 4 ہو سکتا ہے وزارتیں بھی ہوں, آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں, اسی طرح یہ بھی تو آپ کی اولاد ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ سربراہ ہیں, آپ حکمران ہیں. آپ خدا کے واسطے صرف ایک دن آج کراچی میں گاڑی میں چکر لگا لیجئے اور دیکھ لیں لوگ کس طرح اپنی میتیں لے کے گھوم رہے ہیں. ابھی میں آ رہا ہوں سوزوکی میں میت کا گہوارہ جا رہا ہے الٹا رکھ کے, کیوں؟ بسیں ہی نہیں ہیں, لوگ نئے گہوارے خرید رہے ہیں تاکہ وہ رسومات تو پوری کر لیں کہ میں نے اپنے باپ کو کندھا دیا, اسٹریچر کو تو کندھا نہیں دے سکتے ایمبولینس کی. تو حالت تو دیکھیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا آپ نے. خدا کا بہت بڑا شکر ہے کہ کراچی میں کوئی آفت نہیں آئی ہے. اگر آفت آ گئی تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اپنے اپنے جہازوں میں بیٹھ کے بھاگ جائیں گے سر. اور جب ہاں, وہ تو ہمیشہ بھاگنے کے لیے تیار ہیں, کچھ نہیں فیس کر سکتے. اور یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بیانات بس دے دیتے ہیں. کون سا بیان سر؟ اگر میڈیا ٹیلی ویژن پہ آ کے بس دکھ کا اظہار کریں گے, مذمت کریں گے, اور بس اس کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. کچھ بھی نہیں ہے سر, کچھ بھی. کوئی مطلب آواز بھی اگر کوئی نکالتا ہے تو اس کو بھی دبایا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ظفر بھائی کی بہت بڑا پن ہے ان کا, اور یہ صاف دلی کی, پاک نیتی کی ان کی دلیل ہے کہ خود ہی ایک این جی او چلاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بار بار یہ ایدھی کا نام لے رہے ہیں کہ ایدھی صاحب جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں پورے کراچی کے اندر جو ان کی ایمبولینسوں کی تعداد ہے. خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کو اپنے این جی او سے مطلب نہیں ہے, ان کو خدمت سے مطلب ہے. جو خدمت کر رہا ہے بھی نہیں ہے, جو خدمت کر رہا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, اس کا نام لیا جائے, اس کو پروان چڑھایا جائے. صاحب یہ اگر سسٹم گورنمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں, ان کو چھوڑ کر اگر آپ جیسے صرف گورنمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ صرف حاضری لگانے آتے ہیں اپنی جاب کے وقت اور بس چلے جاتے ہیں, کوئی اور کام نہیں. میں آپ کو گورنمنٹ کا ایک چھوٹا واقعہ بتا رہا ہوں. اچھا آپ مثال بتا رہا ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جنگ خندق کا جب معرکہ تھا اور وہ حالت تھی کہ کفار بس حملہ کرنے والے تھے اور جلدی سے خندق کھودنا تھی, تو ہر صحابی ایک پتھر اپنے شکم میں باندھ کر خندق کھود رہا تھا. لیکن جب پیغمبر پر نظر پڑی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ 2 پتھر اپنے شکم میں باندھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے خندق کھود رہے ہیں. تو جو حکومت پر ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, وہ خادم ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. سر ایک دیکھیں نا, پاکستان میں اگر دیکھا جائے حسن بھائی, جو واقعات ہوئے گزشتہ دنوں دہشت گردی کے سالوں, یہ ایک دہائی پوری فیس کی نا آپ نے, 90 ڈاکٹروں کے جنازے ایک مہینے میں اٹھائے آپ نے, کیا کچھ نہیں آپ نے کیا. ایک واقعہ ہوا 2013 مارچ میں, 3 مارچ کو, عباس ٹاؤن کا سانحہ. جی ہاں, جی میں تقریباً سر 80% ہمارے برادران اہل سنت جانی اور مالی نقصان ہوا, اور پھر اہل تشیع حضرات تھے. اہل سنت اہل تشیع نہیں, میں جنرل بات کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ابھی آپ کو ایک سین بتاتا ہوں.
सर वहां पर हमारी एनजीओ पहुंची, हमने पहुंच के पहला काम किया, जबानी नहीं किया, धमाके के बाद हम पहुंचे, हमने बोला मसला क्या है। मालूम हुआ जितने फ्लैट हैं धमाके के बाद सब लूट लिए गए, अपनी आंखों से सब लूट गए, उसमें जो सामान था लूट लिया गया। अच्छा भाई क्या चाहिए, सबने कहा फोन नहीं है। हमने फोन का अरेंजमेंट किया, सुबह हमने पहला बैनर लगाया, राशन, इनका खाना पीना, इनका इलाज और इनकी रिहाइश हमारी जिम्मेदारी है। 2 दिन के अंदर, अभी गवर्नमेंट सोच रही है, धमाका हुआ है, हमने जो 6000 रेंट के फ्लैट में रहता था ना, अगर उसने 25,000 का घर पसंद किया तो 1 साल का 25,000 के हिसाब से किराया और एडवांस दिया। उसके बाद तीसरे दिन से हमने जिस दुकानदार का जितना नुकसान हुआ था, किसी ने बोला 4 लाख का, तो 4 लाख दिए, उन सबको किया। अब देखें इससे फायदा क्या हुआ, गवर्नमेंट सो रही है अभी तक। हमने 6ठे दिन ऐलान किया कि हम ये दोनों फ्लैट्स तामीर करेंगे 6 महीने के अंदर। हमसे मुखिया हज़रात राब्ता कर रहे थे पूरी दुनिया से कि भाई आप लोग जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट का, तो हम आपके साथ हैं। आप यकीन करें उसके बाद हमसे राब्ता किया गया, कमिश्नर साहब ने राब्ता किया, फिर वहां से शहजादा साहब ने राब्ता किया कि गवर्नमेंट अलाउंस कर रही है, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट बनाया और जख्मियों को 10 लाख और शहीदों को 15 लाख। लेकिन जब एक एनजीओ आगे बढ़ी और सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली, उसके बाद जाके कहीं जागे कि कहीं इस एनजीओ का नाम ना हो जाए तो फौरी तौर पर हम क्रेडिट ले जाए। हाँ, लेकिन काम हो सकता था सर, हजारों। अगर जफर भाई देखें, जो गवर्नमेंट में होते हैं उनकी रिसोर्सेज इस कदर ज्यादा होती हैं, बहुत आसानी से काम अगर आप जैसे लोग, एदी साहब जैसे लोग और बहुत से लोग अगर ये काम कर सकते हैं और उनको अल्लाह तौफीक भी देता है, नीयत भी साथ अच्छी हो इंसान की और उस काम को लेके चले, तो पैसा भी आ जाता है उस काम के लिए, मदद भी होती है, लोग जमा भी होते हैं। और पाकिस्तान जो कौम है वो तो सबसे ज्यादा मानी जाती है चैरिटी देने में, कौम सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन जो चैरिटी देती है पूरी दुनिया में। तो किस तरह से काम, लेकिन क्या अगर आप ना हो और आप जैसी एनजीओ चलाने वाले ना हो तो क्या ये मुल्क नहीं चलेगा? किस तरह से? मैंने तो सिंपल सी बात की, 3 करोड़ की आबादी में एम्बुलेंस कितनी है? ये बिल्कुल आवाम है जो इसको आगे लेके चल रहे हैं, जो भरम रखे हुए हैं। नहीं आवाम मजलूम है, आवाम सहती जा रही है, सहती जा रही है, जिसका आवाम है ना, आप भी तो आवाम है, मैं उनको कह रही हूँ, आवाम में से अल्लाह ताला ने, देखिए अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो आपको सबब बनाए हुए हैं और आप कर रहे हैं, ईदी साहब को सबब बनाए हुए वो करें, ऐसे और भी बंदे होंगे जो करें। और बाहर के लोग आप देखिए हमारी हुकूमत के हाथ में देना भी नहीं चाहते। जी हाँ, वो भी नहीं देना चाहते, आपको दे देंगे, इसको दे देंगे, उसको दे देंगे कि तुमने करना है तुम कर लो, हम पे ट्रस्ट कर लेंगे, इन पे नहीं करेंगे तो क्यों? आखिर ये वाले जो है मिस्टर, लेकिन फिर भी ये हमारे सर पे मुसल्लत रहे हैं। सिराज भाई आप प्लीज क्या कहना है? बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ और मैं अपने तमाम भाइयों की बातें मैं सुन रहा हूँ। यकीन कीजिए कि आंसू बस थाम के रखा हुआ, शायद किसी वक्त भी टपक जाए। बुनियादी बात क्या चीज होती है, जो कायद या लीडर होता है वो कैसा होता है। जब ईरान फतह हुआ तो माले गनीमत कई हजार किलोमीटर सफर करके बैलगाड़ियों पर आया, तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु उस माल को उठाते और उठाकर देखते और आंखों से आंसू रवा है। मौला कायनात तो पूछे अमीरुल मोमिनीन आप रो रहे हैं, ये तो खुशी का मौका है। आपने फरमाया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कौम दी है कि जिस कौम के पेट में दाना नहीं है, उसके बदन पर लिबास पूरा नहीं है, उसके पाँव में चप्पल नहीं है, मगर इतनी दयानतदार है कि 4,000 किलोमीटर दूर से सफर करके एक माल आया, उसमें से एक तिनका भी कम नहीं है। तो मौला कायनात ने जब कहा अमीरुल मोमिनीन ये इसलिए अमानतदार है कि इनका कायम अमानतदार है, ये इसलिए अमानतदार है। आप इनसे पूछें, ये जो हमारे हुक्मरान जो हमारे टैक्सेस से हमारे सरों पर मुसल्लत है, कर क्या रहे हैं? इन्होंने कराची को जो मेगा सिटी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इसको लाड़काना का गांव बना दिया है, गांव से बदतर हालत उसकी कर दी है। हम क्या करें? हम रोते हैं, लोग हमसे कहते हैं, एजेंसीज कहती है कि मौलाना साहब आप बहुत तेज बोलते हैं। मेरे भाई अगर हम ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? कोई नाज़े हम पढ़ाते हैं, गुस्ल हम देते हैं, कफन हम देते हैं, कब्रिस्तान में हम लेकर जाते हैं। यार अगर आर्मी पब्लिक स्कूल में इतना बड़ा सानिया हुआ, पूरी कौम मुत्तहिद है, कराची में ये क्या हो गया कि कई हजार लोग सिर्फ गर्मी और लू लगने से मर गए? क्या आपने उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया? क्या हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ एनजीओ की रजाबाई की हमारी, किसी और की जिम्मेदारी है? ईदी साहब की छिपा जी ये किसी और की जिम्मेदारी है? खुदा की कसम हुक्मरान उतने जिम्मेदार हैं। हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि दरिया फरात के किनारे अगर कुत्ता भी रात में भूखा सो गया, उसका बार भी मेरी गर्दन पर है। तो ये क्या करेंगे? ये कैसे जवाब देंगे? अल्लाह के पास नहीं जाएंगे? इन्हें मरना नहीं है, इनको कब्र में नहीं जाना है। इनको मैं तो कहता हूँ रब्बुल आलमीन ये जो अजाब है ये इनके सरों पर मुसल्लत फरमा, ताकि मालूम हो कि ये दुनिया किस तरह मर रही है। बिल्कुल सही, इनको शायद मरना याद नहीं। और कोई सवाल करना चाह रहे हैं? कोई हाथ उठा रहे थे, आप में से कोई बात करना चाह रहे हैं? जी 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 बोलिए, फरमाइए।
میں اپنے اکابرین سے اور اپنی عوام دونوں سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جب ووٹنگ کا دور ہوتا ہے تو ہم کسی نہ کسی حکمران کو الیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا اور کیوں دینا ہے. خواہ وہ کراچی ہو یا لاہور ہو، لاہور کے حکمران بیٹھ کے بڑے بڑے برج بنا رہے ہیں، موٹر وے چلا رہے ہیں، کراچی میں برج بن گئے، تالیاں بجی پچھلے 12 سالوں سے، عوام مر رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، حکمران بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی مولانا صاحب نے ایک بات کہی کہ مرنے والے کا گناہ حکمران کے سر ہوگا، تو ایسے حکمران کا کیا حال ہوگا؟ ابھی ہم زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم پھنستے ہیں، تو کیا اتنی 500 اموات یا 1500 اموات جو ہوتی ہیں تو کیا اس کے حکمرانوں پہ واجب نہیں ہوتا؟ کیا وزیر اعظم اس کے بھائی میرے صرف 500 جو 1500 لوگ وہ نہیں، 1500 نہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اس کی ذمہ داری کسی حکمران پہ تو آ رہی ہو رہی ہے تو اس کا قصور واقعی حکمران پہ آ رہی ہے. لاہور کو ہم میگا سٹی بنا رہے ہیں، کیا حکمران جاگ نہیں رہی؟ اس میگا سٹی کو کیا کریں گے جو اندر سے کھوکھلی ہے سٹی؟ کیا وزیر اعلیٰ تک آواز نہیں پہنچی؟ کیا اگلے الیکشن میں پھر ہم اور آپ مل کے ووٹ نہیں دیں گے ان کو؟ تو ہم آخر ایسا کیوں کرتے؟ جب ووٹنگ ہوتی ہے ہم کیوں نہیں رکتے کہ یار ہم نے رک جانا ہے، ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے؟ ہاں ہم کسی کو بھی دیتے ہو، ہمیں رکنا پڑے گا. دیکھیں بیٹھ کے تقریر کرنا میرے لیے بھی آسان ہے، آپ کے لیے بھی آسان ہے، ان کے لیے بھی آسان ہے، لیکن حقیقی معنوں میں قبرستان میں جانا، اپنے عزیز و اقارب کو زمین پہ اتارنا، ان کے لیے فاتحہ کرنا، پھر گھر میں آ کے دوسری میت کو اٹھانا، وہ بڑے کمال کی بات ہے. صرف تقریروں سے کچھ نہیں ہونا. اگلے الیکشن میں یہ عہد کر لو کہ ہم نے گھر پہ رہنا ہے، گھر سے نہیں نکلنا. جب چلانا ہی چھپا نہیں انہوں نے اور دوسروں نے چلانا ہے تو 1-2 NGO ہم اور بنا لیں گے، کراچی ہم خود سنبھال لیں گے. بہت خوب، بہت بالکل صحیح. جی سر کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جس وقت قوم کے ٹیکسز کا پیسہ میٹرو بس میٹرو ٹرین پہ لگ رہا ہے، جس کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہو، لیکن اسلام آباد کے لیے، پنڈی کے لیے ضرورت تو ہے، آپ کر رہے ہیں، لیکن کراچی کے لیے آپ نے میٹرو اگربتی رکھا ہوا ہے جو جنازے پہ جلانے کے لیے. ارے سر سنیے، سڑک بننا، میٹرو بس بننا تو بہت دور کی بات ہے. ایک عام آدمی کو پانی تو ملے، بجلی تو ملے، زندگی تو گزارے، وہ کسی طرح اگلے دن جب اٹھے تو سکون میں تو ہو. آپ ڈپریشن دیکھ سکتے ہیں عوام کے چہروں پہ. آپ نے دور کی بات کی نا، جی ہاں، آ جائیے دور. یہ کس کا مزاج تھا کہ ادھر نہر بنا دو، ادھر سڑک بنا دو، ادھر محل بنا دو؟ یہ بادشاہوں کا مزاج تھا. یہ آج تک بادشاہ چل رہے ہیں، یہ اس سے باہر ہی نہیں آ رہے. بلڈنگ، یہ گاڑیاں، یہ سے ان کو کوئی فکر نہیں. غریب کے گھر میں کما کون رہا ہے، غریب کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، غریب مر کیوں رہا ہے، غریب کا علاج کیا کیوں نہیں، ان کو اس سے کچھ فکر ہی نہیں ہے. ان کیا عید کی شاپنگیں شروع ہو چکی ہیں؟ آپ بازاروں کی حالت دیکھ لیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. غریب آدمی 300 روپے کا کپڑا نہیں لے سکتا، کیسے لے گا؟ بالکل صحیح ظفر بھائی، بہت خوب. سر زاہد بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا کروا دیجئے اس موقع پہ تاکہ ہم سب لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے یہاں فریاد کریں، ہماری دعائیں سنی جائیں. اور یہاں کے لوگ جو مجھے دیکھ بھی رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور جو سامنے ہیں، پلیز ہاتھ اٹھائیے، دعا میں شامل. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. مولا کائنات، پروردگار عالم، یا رب العالمین، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، اس امت پر اپنی رحمت فرما دے. یا اللہ شہر کراچی پر رحمت فرما دے. یہ جو حکمران ہم پر مسلط ہیں، ہم تیری عذاب کی شکل میں مسلط ہیں مولا، یا تو حکمرانوں کو ٹھیک کر دے، وگرنہ ان کے شر سے ہم کو محفوظ و معمول فرما دے. مولا کریم یا اللہ جتنے بھائی بہنیں ہمارے احباب ساتھی دنیا سے چلے گئے اس گرمی میں، یا اللہ بلا شک و شبہ شہید ہیں. الہ العالمین یا اللہ ان شہداء پر، ان کے صدقے میں رب العالمین اس شہر پر امن اور سکون نازل فرما. یہاں کے حکمرانوں کو، یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ ہمارے حالوں پر رحم کریں. اے پروردگار تو ہم پر رحم فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جی یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہو، چھوٹا سا بریک لیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں، اور امید جو ہے اس کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. انشاءاللہ ہر چیز کا حل ہے اور اس چیز کا حل بھی نکلے گا انشاءاللہ تعالی.